अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी का जब 53वां साल था, 53 ईयर्स के जब आप हो गए और 13 साल ऐलान नबूवत के बाद आपने मक्का मुकर्रमा में गुजारे, और वो बड़े जी, तकालीफ के दिन थे। और वो साल बहुत तकालीफ के थे मुसलमानों पे और आपके घर वालों पे बहुत सारे जो है वो हर तरह के जो जुल्म और सितम है उन लोगों ने ढाया। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को हिजरत की जो है वो इजाज़त दे दी कि आप इस शहर को छोड़ के इनसे दूर हो जाएं। तो उसके बारे में इंशाल्लाह अब हम हिजरत के बारे में पढ़ेंगे, और ये हर पैगंबर के ज़िंदगी में जो है वो हिजरत आती है। तकरीबन हर पैगंबर ने जो है इसको किया, लेकिन आप देखें कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने जो है वो इंतज़ार नहीं किया अल्लाह के हुक्म का, और वो पहले ही वो छोड़ के चले गए। तो लेकिन हमारे पैगंबर ने बाकायदा से इंतज़ार किया, सहाबा कराम जाते रहे, लेकिन आपने अपने लिए इंतज़ार किया जब तक आपकी तरफ इजाज़त नहीं आई। तो हम उसका बयान इंशाअल्लाह ताला आज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले मैं ज़रा आपको वाक़या सुनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको वो मकामात दिखाता हूँ कि जहाँ-जहाँ से आप तशरीफ़ ले गए हैं। ज़रा नक्शे भी देखिएगा ताकि उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हुआ ये कि जब 53वां साल हुआ, और ये मेराजुन नबी के बाद वाला साल है। उस साल मुशरिकीन मक्का ने जो है उन्होंने दारुन नदवा में एक जो है वो मीटिंग बुलाई। सारे लोग उसमें शामिल हो गए, और उनमें जितने बड़े-बड़े सरदार थे वो सारे शामिल हो गए, जिनमें अबू जहल, अबू सुफियान, उमय्या बिन खल्फ, जुबैर बिन मुतइम और उतबा, नसर बिन हारिस और अबुल बख्तरी, हकीम बिन हिज़ाम, और एक बूढ़ा शैतान शेख नजदी के रूप में जो है, वो कहता था मैं नजद से आया हुआ हूँ, बूढ़ा। तो मैं भी आपके साथ जो है वो बैठना चाहूँगा, मुझे पता लगा कि तुम लोग मोहम्मद के बारे में बात करने लगे हो, तो ज़रा मैं भी आपके साथ बैठूँगा और अपने जो तजुर्बात है वो शेयर करूँगा, कंजूसी नहीं करूँगा मैं मशवरा देने में। तो वो शैतान भी उनके साथ बैठ गया, ये ऐसे ही दुश्मन दुश्मन रहा है अंबिया कराम का। तो ये लोग मीटिंग करने बैठ गए और उन्होंने फैसला किया। पहले तो सब ने जो है वो अपने-अपने जो है वो मशवरे दिए कि हमें क्या करना चाहिए इनके साथ। किसी ने कहा इनको हमें बाहर निकाल देना चाहिए। तो शैतान कहता था नहीं, 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 बाहर नहीं निकालना। ये बाहर जाएगा तो किसी कबीले को उस पे जादू करके उनको अपने जो है बातों में बरगला के तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा। ऐसा नहीं करना। शैतान चूँकि उसको पता था अंबिया कराम के सिफ़ात का। तो उसके बाद दूसरा मशवरा दे देता कि हमें जो है ना ये काम करना चाहिए, बहुत सारे मशवरे आए। आखिर में जो है अबू जहल ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि जितने भी अच्छा जी। कुरैश के जो सरदार हैं, सारे लोग हैं, नौजवान हैं, ये लोग सारे जमा होके हर एक जो है वो तलवार का जो है वार करे। सारे मिल के वार करेंगे, सारे के सारे। और जब पूछा जाएगा तो बताया जाएगा कि मोहम्मद को कत्ल किया है नाउज़ बिल्लाह, तो वो सब हैं, सारे लोग इसमें शामिल हैं। तो और तो मुकाबला तो कोई कर नहीं सकेगा, इसलिए फिर वो खून बहा पे राज़ी हो जाएँगे, और हम लोग जो होंगे, हर कबीला का आदमी जो है ना, वो थोड़ा-थोड़ा करके हम खून बहा अदा कर देंगे, और हमारी जान छूट जाएगी नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद से। और शैतान ने कहा बिल्कुल ये सही मशवरा है, बिल्कुल ये सही मशवरा है। तो उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को हिजरत की इजाज़त आपको मरहमत फरमाई, और सहाबा कराम में सबसे पहले जिन्होंने हिजरत की वो थे अबू सलमा और उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन। वो उन्होंने हिजरत की मदीना मुनव्वरा। सहाबा कराम जाते रहे इनफरादी तौर पे, जैसे ये गए, ऐसे ही हर बंदा अकेला-अकेला, 2-2 बंदे, 3-3 बंदे निकलते गए मक्का से और मदीना मुनव्वरा की तरफ जाते रहे। चूँकि मदीना वालों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद ले लिया था उक़बा सनिया के दौरान कि तुम लोग जो है वो हमारी हिफाज़त करोगे, हम तुम्हारी हिफाज़त करेंगे, तुम्हारे दोस्त हमारे दोस्त, तुम्हारे दुश्मन हमारे दुश्मन। तो उसके बाद जो है फिर ये लोग आहिस्ता-आहिस्ता सारे मुसलमान जो है वहाँ पे हिजरत करने लग गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इजाज़त मिली तो आपने अबू बकर सिद्दीक़ के घर आप तशरीफ़ ले गए, और आपने उनको पहले कहा कि घर से जो कोई भी है हमारे अलावा वो सबको निकाल दो। तो फिर उसके बाद कहा कि हम और आप ही हैं, तो उसके बाद फिर आपने उनको इत्तला दी कि अल्लाह ने हमें हिजरत का हुक्म दे दिया है और इजाज़त दे दी है, तो अब हम जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा। तो फिर सारी बातें होने के बाद प्रोग्राम ये तय पाया कि जो एक राह शनास है, काफ़िर था, अब्दुल्ला बिन उरैज, उसको जो है वो ये रास्ते को जानता था, मदीना मुनव्वरा के की तरफ जाने वाले रास्ते सारे जानता था। इसलिए उसको हायर किया गया, और 2 ऊँटनियाँ तैयार की गई, उसको दी गई कि तुमने 2 ऊँटनियाँ लेके आनी है फलाँ-फलाँ जगह पर। और अस्मा बिन्त अबी बकर, चूँकि सैयदा आयशा तो छोटी थी,
تو آپ نے جو ہے ان کو کہا کہ آپ جو ہیں اسماء بنت ابی بکر، انہوں نے اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور اس سے جو ہے وہ مشکیزہ بھی تیار کیا اور کھانا بھی تیار کیا، اور یہ بعد میں بھی انہوں نے جو ہے وہ کھانے کا بندوبست کیا۔ تو یہ طے پایا دوپہر کا وقت تھا، دوپہر کا۔ اس کے بعد رات کے وقت وہ سارے لوگ جو تھے، وہ جو تھے وہ مشرکین اور کافر قریش، وہ لوگ جو ہے ان کے نوجوان جو تھے وہ 11 کے قریب وہ لوگ آئے اور آپ کے گھر کا جو ہے وہ محاصرہ کیا آپ نے۔ یہ میں ذرا یہاں سے کتاب سے پڑھنا چاہوں گا یہ واقعہ، پھر اس کے بعد میں آؤں گا آپ کو یہ نقشہ دکھانے کا، اور یہ کچھ ویڈیوز آپ کو دکھاؤں گا میں آپ کو۔ ہم، اس دن یہ ہوا کہ حضرت علی شیر خدا کو آپ نے سبز چادر مرحمت فرمائی، اور ان کو حکم دیا کہ جتنے بھی امانتیں میرے پاس ہیں لوگوں کی، وہ صبح پہنچا کے تم مدینہ کے لیے روانہ ہو جانا۔ تو سیدنا علی چونکہ عادی تھے اس چیز کے، پہلے بھی حضرت ابو طالب بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، تو وہ باقاعدہ سے جو ہے وہ تیار تھے اس کے لیے، اور وہ لیٹ گئے آپ کے بستر پہ۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ لوگ جو تھے وہ ساری رات وہاں بیٹھے رہے انتظار کرتے ہوئے، اور یہ دیکھیں ذرا، تم میری سبز چادر اوڑھ کر میرے بستر پہ سو رہنا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور حکم دیا کہ یہ امانتیں واپس کر کے چلے آنا، اور خود خاک کی ایک مٹھی جو ہے وہ بھر لی خاک کی، ٹھیک ہے، اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی آپ نے، اور 9 آیات پڑھی فہم لا یبصرون تک، جیسے پڑھی وہ لوگ، اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ جو مٹی تھی وہ ان کی طرف پھینکی، ان کی طرف، اور ان لوگوں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، بالکل نہیں، کسی نے آ کے ان کو کہا کہ محمد تو یہاں ہے ہی نہیں، وہ تو نکل چل پڑے ہیں، اور انہوں نے آپ کی جو ہے نا تمہاری طرف جو ہے وہ خاک پھینکی ہے، تو انہوں نے اپنے سر دیکھے تو سب کے اوپر جو ہے وہ خاک پڑی ہوئی تھی، اور وہ حیران ہو گئے کہ کیسے نکل گئے۔ جب اندر آئے تو دیکھا حضرت علی شیر خدا جو ہیں وہ آپ آرام فرما ہے رسول اللہ کی جگہ پہ، تو انہوں نے پھر بتایا کہ وہ تو نہیں ہے اور میں ہوں، تو ان کو پھر چھوڑ دیا، ان کو چونکہ ان کو تو کیا کرنا تھا انہوں نے۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے دولت خانے سے نکلے، اور کیسے گئے میں ابھی آپ کو نقشہ دکھاتا ہوں، کیسے وہاں سے وہ کہاں گئے۔ آپ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو گھر تھا اس کے درمیان نا ایک جگہ آتی ہے ہزورہ، بازار تھا یہاں، مچھلی وغیرہ کا بھی وہ بازار تھا ہزورہ کے نام سے، یا حضورہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہ ہزورہ بازار میں ایک ایسے ٹیلا سا تھا، وہ ٹیلا تھا، بلکہ ٹیلا کہتے ہیں نا، ٹیلا تھا وہ، اس کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نے جو ہے وہ مکہ شریف اور حرم شریف کی طرف دیکھا، آپ نے خطاب کیا کہ اے مکہ، اے بتہائے مکہ، تو پاکیزہ شہر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو شہروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ شہر ہے تو، اور اللہ گواہ ہے کہ مجھے بھی تو بہت زیادہ عزیز ہے، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ کہیں بھی سکونت پذیر نہ ہوتا۔ یہ آپ نے محبت کا اظہار فرمایا در و دیوار سے، اور ہم اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے، یاد رکھیں کہ یہ جو جمادات ہیں یا اشجار ہیں، یہ جو ہیں شجر اور حجر، یہ بھی شعور رکھتے ہیں، اس پہ بہت سارے دلائل ہیں، اور وہ میں اکثر ویڈیوز میں نے وہ ریکارڈ بھی کروائے ہیں کہ بہت سارے پتھر ہیں جو کہ شعور رکھتے ہیں اور انسان سے بازی لے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو خطاب کیا باقاعدہ سے کہ مکہ تو بہت اچھا ہے، لیکن تمہارے لوگ نہیں اچھے، انسان نہیں اچھے، اور وہ جو مکہ شہر ہے، در و دیوار ہے، وہ اچھے ہیں، وہ محبت کرتے ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ حضرت ابو صدیق کے ساتھ ان کے گھر پہنچ گئے، اور ان کو ساتھ لے کے آپ نا جو کبوتر چوک ہے نا، جو راستہ ہے یمن کا راستہ کہلاتا تھا اس وقت، یہ کبوتر چوک کا راستہ، آپ وہاں سے نکلتے نکلتے جو ہے وہ غار سور کی طرف چل پڑے، اور یہ راستہ وہ راستہ نہیں تھا جو مدینہ کی طرف جا رہا تھا، بلکہ آپ نے بالکل الٹ سمت جو ہے آپ چل پڑے، بالکل الٹ سمت سے، مدینہ آپ کے بالکل نیچے تھا اور آپ اوپر چلنا شروع کر دیا آپ نے۔ غار سور آپ جو ہے وہ پہنچے، اور سیدنا ابو بکر صدیق کا وہاں رول شروع ہوتا ہے، اور پھر اتنا عظیم انہوں نے جو وہاں پہ جو سلوک تھا، آپ کا جو انداز تھا محبت کا، وہ اللہ پاک کو اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے پھر آیتیں اتاری، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی جو ہے صحابیت کا انکار نہیں کر سکتے، کوئی کرتا ہے تو اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا، اگر کوئی کہے نا کہ مجھے ابو ہریرہ نہیں پسند، نعوذ باللہ، اور کوئی ایسی بات کرے، کوئی ایسا ایسے کلمہ نکالے زبان سے نکالے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا، گناہگار تو ہوتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی ان کی صحابیت کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے، کیونکہ آپ کی صحابیت پہ قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جو جتنی بھی ازواج مطہرات ہوتی ہیں انبیاء کرام کی، ان کے بارے میں کوئی زبان استعمال کرتا ہے، جیسے لوگ کرتے بھی ہیں، ایسی باتیں کرتے ہوتے ہیں، تو وہ کریں،
تو اس سے شاید وہ کافر نہ ہو، لیکن سیدہ عائشہ کے بارے میں اگر کسی نے بات کی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی برات جو ہے وہ قرآن مجید میں آئی ہوئی ہے، تو یہ بندہ اسے کافر۔ اس طرح خواب کا میں بتاتا رہتا ہوں کہ خواب کا انکار نہیں کر سکتے، مطلق انکار کر دو گے تو کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ خواب جو ہے وہ قرآن مجید میں آئے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ، اس طرح بہت ساری باتیں ہیں۔ اچھا جی، وہ آپ نے مشہور واقعہ پہ سنا ہے کہ آپ نے صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے داخل ہونے دیں، اگر کوئی سام بچھو ہوگا تو وہ مجھے کاٹے گا، آپ جو ہے نا آپ کو نہیں کاٹے گا۔ پھر آپ اندر گئے اور آپ نے صفائی کی اور جو ہے نا وہاں پہ سارے سوراخ بند کر دیے اور اپنے کپڑے تک پھاڑ کے آپ نے ہر سوراخ کو بند کر دیا، تا آ کے پھر آپ نے اپنا ہاتھ اور اپنی جو ٹانگیں تھیں وہ بھی سوراخوں میں دے کے آپ نے سارے سوراخ بند کر دیے۔ اس کے بعد پھر آپ کو اندر آنے کے لیے کہا اور پھر آپ آ کے آپ نے وہاں آرام کیا، چونکہ یہ جگہ بہت اونچی ہے، میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو۔ تو آپ نے سارے آرام کیا، اور اس وقت جب وہ لوگ وہاں پہنچے اور تلاش میں تھے وہ سارے لوگ، اس وقت آپ کو بہت فکر تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق کو اور کسی چیز کی فکر نہیں تھی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی فکر تھی ان کو، چونکہ یہ آفیشلی جو ہے قریش نے یہ چیز بیان کر دی تھی کہ اب جو ہے قتل کرنا جو ہے محمد کا، یہ جو ہے نا اب یہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو آپ کو بہت زیادہ فکر تھی، بہت زیادہ فکر تھی، اس لیے ساری رات جو ہے وہ ایسے ہی چلتے رہے۔ حضرت صدیق اکبر کو وہاں پہ سانپ نے بھی کاٹا، اور پھر آپ وہاں پہ معجزات ہیں، سارے راستے ہی معجزات کے ہیں، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، میں آپ کو صرف واقعہ ویسے ہی چلتے چلتے سنا رہا ہوں، مختصر سنا رہا ہوں۔ تو آپ نے پھر اپنا لعاب لگایا اور وہ سارا درد چلتا گیا۔ آپ کا جب آپ کو ڈر لگا کہ کوئی آ جائے گا، اور یہ اگر انہوں نے اپنے ٹانگوں کی طرف بھی دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے، اور آپ نے کہا کہ کیوں ڈرتے ہو، جب ہم دو ہیں تو تیسرا ہمارے اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ہوا، اور تو وہ لوگ آئے اور چلے بھی گئے اور ان کو کچھ نہیں ملا، کوئی نشان نہیں ملا۔ وہ غار میں آپ کو دکھاتا ہوں، دو غار دکھاتا ہوں میں آپ کو، غار ہرا کے، غار سور کے، سوری۔ اچھا، یہاں پہ کیا ہوا اس کے بعد، آپ کے جو ابو صدیق کے بیٹے تھے عبداللہ، وہ رات کو غار میں ساتھ سوتے تھے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے تھے۔ قریش جو مشورہ کرتے یا کہتے شام کو غار میں آ کر سنا جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ دن کو بکریاں چراتا چراتا رات کو دو بکریاں غار پر لے جاتا، ان کا دودھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے کام آتا۔ عامر منہ اندھیرے بکریوں کو عبداللہ کے نقش پا پر ہانک کر لے جاتا تاکہ نقش قدم مٹ جائیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے دولت خانے سے نکل آئے تو صبح کو کفار نے حضرت علی سے پوچھا تیرا یار کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں، اس لیے پائے مبارک کے نشان کے ذریعے سے انہوں نے آن حضرت کا تعاقب کیا۔ جب وہ کوہ سور کے پاس پہنچے تو پائے مبارک کا نشان ان پر مشتبہ ہو گیا، اور وہ پہاڑ پر چڑھ گئے، غار کے دہانے پر پہنچ گئے، مگر غار پر اس وقت خدائی پہرا لگا ہوا تھا، دہانہ پر مکڑی نے جالا تنا ہوا تھا اور کنارے پر کبوتر نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے اگر محمد اس میں داخل ہوتے تو مکڑی کا جالا نہ بنتا اور نہ ہی کبوتر جو ہے وہ انڈا دیتی اس میں۔ اس حال میں ابو صدیق نے عرض کیا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی کی نظر آپ کے قدم پر اپنے قدم پر پڑی تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ وہ جگہ دکھاتا ہوں میں آپ کو، غم نہ کرے، آپ نے فرمایا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اب قصہ یہ ہے کہ 3 راتیں آپ نے گزاری، ٹھیک ہے جی، اور شب دوشمبہ کو یکم ربیع الاول کو اونٹنیوں پر مدینہ کی طرف آپ عامر بن فہیرہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے بغرض خدمت اپنے ساتھ سوار کر لیا، اور بدر کا آگے آگے وہ جو تھا بندہ آگے راستہ بناتا جاتا تھا۔ راستے میں اگر کوئی حضرت صدیق سے رسول اللہ کی نسبت پوچھتا کہ یہ کون ہے تو آپ جواب دیتے یہ میرے ہادی ہیں، یہ مجھے راستہ دکھانے والے ہیں۔ تو وہ لوگ سمجھتے جیسے مدینہ کا راستہ دکھانے والے کہہ رہا ہے، لیکن وہ تو ہادی تھے۔ کتنا خوبصورت جملہ تھا ان کا۔ اچھا، حضرت ابوبکر صدیق دوشمبہ کی رات کو روانہ ہو کر ہم برابر چلتے رہے یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی، راستے میں آمد و رفت بند ہو گئی، ہمیں ایک بڑا پتھر نظر آیا، ہم اس کے نزدیک اتر پڑے، میں نے اس کے سائے میں اپنے ہاتھوں سے جگہ ہموار کی، اس پر پوستین بچھا دی اور عرض کیا رسول اللہ آپ سو جائے، میں آپ کے ارد گرد پاسبانی کرتا ہوں۔ آپ سو گئے، میں نکلا کہ دیکھوں ارد گرد کوئی دشمن تو نہیں آ رہا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں اسی پتھر کے طرف سائے میں آرام پانے کے لیے لا رہا ہے۔ میں نے پوچھا تو کس کا غلام ہے؟ اس نے قریش کے ایک شخص کا نام لیا، میں نے پہچان لیا اور پوچھا کیا تیری بکریوں میں دودھ دھونے والی ہے؟ وہ بولا ہاں۔ میں نے کہا کیا وہ تو دھو کے دے سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ پر اس نے ایک بکری پکڑ لی، میں نے کہا اس کا تھن گرد و غبار سے صاف کر لے، پھر کہا تو اپنا ہاتھ صاف کر لے۔ اس نے ایک پیالہ چوبین ہے، پتہ نہیں کیا لفظ ہے یہ،
जो लकड़ी का एक प्याला होता है, उसमें दूध को जो है ना वो लाया। मैंने रसूलुल्लाह के लिए मितहरा साथ लेकर गया था, जिसे आप वज़ू फरमाते थे, यानी लोटा। मैंने ठंडा करने के लिए दूध में थोड़ा-सा पानी मिलाकर खिदमत अक़दस में लस्सी पेश की, जो ठंडी लस्सी होती है या चाटी वाली लस्सी हो कहते हैं उसको, वो आपने आपने खूब पिया उसको, जिससे मेरी तबीयत खुश हो गई। देखें, पिया उन्होंने, कहते मेरी तबीयत खुश हो गई। फिर फरमाया, क्या चलने का वक़्त नहीं आया? मैंने अर्ज़ किया, हाँ, दिन जो है वो ढल चुका था, हम वहाँ से चल पड़े। अच्छा जी, सेशंबे को कुदैद कुदैद एक जगह आएगी, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। वो करीब पहुँचे तो सुराका बिन मालिक एक शख्स था, ताक़ुब में पहुँचता-पहुँचता हमारे पास आ गया। उसने क्या किया? वो कहता है, खुद कहता है कि कुफ़ार कुरैश के कासिद हमारे पास आए, कहने लगे, जो शख्स मोहम्मद या अबू बकर को कत्ल करेगा या गिरफ्तार करके लाएगा, उसे एक खून बहा के बराबर यानी 100 ऊँट इनाम दिए जाएँगे। मैं अपनी कौम बनु मुदलिज की एक मजलिस में बैठा हुआ था कि इनमें से एक शख्स ने कहा, सुराका, मैंने अभी साहिल पर चंद अशखास देखे हैं, मेरे ख्याल में वो मोहम्मद और उनके साथी हैं। मैं समझ गया कि वही है, मगर मैंने उससे कहा कि वो नहीं है, तूने फला फला को देखा है जो हमारे सामने से गए थे। फिर थोड़ी देर के बाद मैं मजलिस से उठकर अपनी लोंडी से मैंने कहा, मेरे घोड़े की पुश्ता के पीछे हैं, बतने वादी में ले जाकर ठहरा। मैं नेज़ा लेकर अपने घर के अकब से निकला और बुने नेज़ा से ज़मीन पर ख़त खींचा और नेज़े के बलाई हिस्से को नीचा किए हुए घोड़े के पास पहुँचा। मैंने सवार होकर घोड़े को ज़रा दौड़ाया, यहाँ तक कि मैं उनके करीब जा पहुँचा। मेरे घोड़े ने ठुकर खाई, मैं गिर पड़ा। उठकर मैंने तरकश की तरफ हाथ बढ़ाया और इसमें से फ़ाल के तीर निकाले। हमला करना चाहा या नहीं, मगर जवाब-ए-खिलाफ मुराद पाया। मैंने तीर की बात नहीं मानी। दोबारा घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा, यहाँ तक कि जब मैंने रसूलुल्लाह की क़िरात की आवाज़ सुनी, हालाँकि आप मेरी तरफ न देखते थे, अबू बकर अक्सर पीछे देखते थे, मेरे घोड़े के अगले पाँव घुटने तक ज़मीन में धँस गए। मैंने उतरकर घोड़े को ज़ज्र-ओ-तौबीख़ की, घोड़े को मैंने मारा। उसने सोचा कि उठे, मगर वो पाँव ज़मीन से न निकाल सकता था। जब वो बमुश्किल तमाम सीधा खड़ा हुआ, तो नागहां उसके पाँव के निशान धुएँ के मानिंद गुबारे आसमान की तरफ उठे। अब क्या फरमा रहे हैं पता है? अबू बकर सिद्दीक जो हैं वो पीछे बार-बार देख रहे हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे नहीं देख रहे। उनको पता है कि क्या होना है। मैंने फिर तीरों से फ़ाल निकाली, मगर खिलाफ़े मुराद पाई। मैंने पुकारा, अमान! अमान! ये सुनकर वो ठहर गए। मैं अपने घोड़े पर सवार होकर उनके पास पहुंच गया। मुकर्रर तजुर्बा से मेरे ज़हन में ये बात आई कि रसूलुल्लाह का बोलबाला होगा। मैंने आपसे कुरैश के इरादे और इनाम का ज़िक्र किया और ज़ाद व मता का पेश किया मैंने आपको, जो कुछ मेरे पास था। मगर उन्होंने कुछ नहीं लिया और सिर्फ यही दरख्वास्त की कि हमारा हाल पोशीदा रखना। इसके बाद मैंने आपसे दरख्वास्त की कि मुझे किताब अमन तहरीर फरमा दीजिए। आपके हुक्म से आमिर बिन फुहैरा ने चमड़े के टुकड़े पर अमन लिख दिया, फरमान को जारी कर दिया। सुराका ने फरमाने अमन अपनी तरकश में रख लिया और वापस जो है ना वापस हुए रास्ते में, जिससे मिलता ये कहता था कि उसको वापस कर देता था। वापस में जो भी मिलता था रास्ते में, उसको कहता था, वापस चला जा, मैंने बहुत ढूँढा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ नहीं है। हुस्न इत्तेफ़ाक से हुज़ूर अक़दस को मुसलमानों का एक काफ़िला मिला जो शाम से माल तिजारत ला रहा था। उस काफ़िले में हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम भी थे। उन्होंने हज़रत सल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सफ़ेद कपड़े पहनाए, साफ कपड़े पहनाए आपको दोबारा से। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत सारे वाक़ियात हुए इस सफ़र में। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, उनके घर दिखाता हूँ, थोड़ा-सा ये पढ़ लेते हैं कि क्या कहते हैं, कि ये क़ुतैद में से शंबे का दिन है, यानी कि अभी मंगल का दिन है, दोपहर का वक़्त है। अब रास्ता है, अभी दिखाता हूँ, बयाबान है। वहाँ पर एक झोंपड़ी है, यार कैसे-कैसे खुशनसीब लोग थे। उम्मे माबद आतिका नामी जो है एक खुज़ाइया की एक खातून थी। उनके यहाँ से गुज़र हुआ आपका, उनका ख़ैमा लगा हुआ था। ये कहत ज़दा कौम थी, उन्होंने अपना ख़ैमा जो है वो खुद बैठी भी थी, आने-जाने वालों को पानी पिलाती थी और खाना खिलाती थी। देखो यार सदका सखावत का ये देखो ये कितना इसका इसका सिला मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आप तशरीफ़ ले गए उनके पास। हाँ, उससे गोश्त और खजूरें खरीदने का कसद किया, मगर उसके पास इनमें से कोई चीज़ भी मौजूद न थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके खेमे के एक जानिब एक बकरी देखी। पूछा, ये बकरी कैसी है? उसने जवाब दिया, लाग़री,
اور کمزوری کے باعث دوسرے بکریوں سے پیچھے رہ گئی ہے۔ پھر پوچھا کیا دودھ دیتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اسے دھوؤں؟ اس نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اگر آپ اس کے نیچے دودھ دیکھتے ہیں تو دھو لیں، اگر تنوں میں آپ دودھ دیکھتے ہیں تو لے لیں آپ۔ آپ نے اس کے تن پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا اور بسم اللہ پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی۔ بکری نے آپ کے لیے دونوں ٹانگیں چوڑی کر دی، دودھ اتار لیا اور جگالی کی۔ آپ نے برتن طلب کیا جو جماعت کو سیراب کر دے، پس آپ نے اس میں خوب دوہا یہاں تک کہ اس پر جھاگ آ گئی۔ پھر معبد کو پلایا یہاں تک کہ سیر ہو گئی، اپنے ساتھیوں کو پلایا یہاں تک کہ سیر ہو گئے۔ سب کے بعد آپ نے پیا، بعد ازاں دوسری بار دعا اور یہاں تک کہ برتن بھر دیا اور اس کو بطور نشان معبد کے پاس چھوڑ دیا اور اس کو اسلام میں بیعت کر لیا، وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر سب وہاں سے چل دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد معبد کا شوہر گھر آیا اور اس نے دودھ دیکھا تو حیران ہو کے کہنے لگا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ دیکھو یار اس کا اتنا خوبصورت جواب تھا، وہ عربی میں آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ انہوں نے جواب دیا کہ حالانکہ گھر میں تو ایسی کوئی بکری نہیں جو دودھ کا ایک قطرہ بھی دے۔ معبد نے جواب دیا ایک مبارک شخص آیا ہوا تھا جس کا حلیہ شریف ایسا 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 تھا۔ وہ بولا وہی تو قریش کے سردار ہیں جن کا چرچا ہو رہا ہے آج کل، میں نے قصد کر لیا ہے کہ ان کی صحبت میں رہوں گا۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر یہ جو ہے قافلہ جو ہے وہ مدینہ کے قریب موضع غمیم میں پہنچے جو رابغ اور جحفہ کے درمیان ہے۔ بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے 70 سوار لے کر حصول انعام کی امید پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے آ گیا اس مقام پر۔ اچھا جی، رسول اللہ نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں بریدہ ہوں۔ یہ سن کر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے بطور تفاعل فرمایا ابوبکر ہمارا کام خشک و خنک اور درست ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے بریدہ سے پوچھا تو کس قبیلے سے ہے؟ اس نے کہا بنو اسلم سے۔ آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کو ہمارے لیے خیر و سلامتی ہے۔ یہ دیکھو یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ نام ہے، نام۔ اگر آپ کا نام اچھا ہوتا ہے تو آپ کے نام کا اثر ہوتا ہے۔ یہ دیکھا آپ نے، یہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یار شگون لینا شگون لینا شگون لینا، اتنا تک جو ہے اجازت ہے اس کی، کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا نام اچھا ہے، اسلم نام ہے تو سلامتی والا ہے، بریدہ ہے تو تر ہے، خنک ہے، تو اس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اللہ اللہ، کون سے بنو اسلم سے ہو؟ اس نے کہا بنو سہم سے۔ آپ نے فرمایا تو نے اپنا حصہ پا لیا۔ سہم کہتے ہیں شیرز کو، شیرز۔ تو فرمایا آپ نے کہا تو اپنا حصہ پا گیا ہے۔ بعد عذاب بریدہ نے حضرت سے پوچھا آپ کون ہے؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول محمد بن عبداللہ ہوں۔ بریدہ نے نام مبارک سن کر کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جو سوار بریدہ کے ساتھ تھے وہ بھی مشرف اسلام ہو گئے۔ بریدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مدینہ میں آپ کا داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ واہ 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 واہ، آپ کا داخلہ جب مدینہ میں ہو تو آپ کے پاس ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ بس اپنا عمامہ سر سے اتار کر نیزہ پر باندھ دیا اور حضرت کے آگے آگے روانہ ہو گئے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس کے ہاں اتریں گے؟ فرمایا یہ میرا ناکا معمور ہے، یہ جو میری اونٹنی ہے یہ معمور ہے، اللہ نے اس کو حکم دیا ہوا ہے، جہاں یہ بیٹھ جائے گا وہی میرا منزل ہے، وہی میری منزل ہے۔ بریدہ نے عرض کیا الحمدللہ کہ بنو سہم بطو و رغبت مسلمان ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہنچ چکی تھی۔ لوگ ہر روز ہر صبح کو شہر سے نکل کر مقام حرہ میں جمع ہوتے، انتظار کرتے کرتے جب دوپہر ہو جاتی تو واپس چلے جاتے۔ ایک دن انتظار کر کے گھروں میں واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے کل پر سے کسی مطلب کے لیے نظر دوڑائی تو اسے رسول اللہ نظر آ گئے اور آپ کے ہمراہی سفید لباس پہنے ہوئے نظر پڑے جو شراب کے آگے حائل تھے۔ کیا ہوا؟ وہ یہودی نہایت زور سے بے ساختہ پکار اٹھا اے معاشر عرب، لو تمہارا مقصد و مقصود جس کا تمہیں انتظار تھا کئی دنوں سے وہ آ گیا۔ یہ سن کر مسلمانوں نے فوراً ہتھیار لگا کر حرہ قباء کے عقب میں رسول اللہ کا استقبال کیا اور اظہار مسرت کے لیے نعرے تکبیر بلند کیا، جس کی آواز بنی عمرو بن عوف میں پہنچی۔ یہ قبیلہ موضع قباء میں جو مدینہ سے جنوب کی طرف 2 میل کے فاصلے پر ہے آباد تھا۔ اس خاندان کا سردار کلثوم بن ہدم انصاری اوسی تھا۔ اس سے پہلے اکثر اکابر صحابہ اسی کے ہاں اترتے تھے مہمان، حضور نے بھی اسی کو شرف نزول بخشا۔
लेकिन रास्ते में आप उनके घर ही ठहरे। ये था वो वाकया जब आप मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं। आप जरा सब्र से ना थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा, तहम्मुल से। तो ये जरा आप चीजें देखें, जरा बड़ी जरूरी चीजें देखें। ये देखें, ये है आपका मक्का मुकर्रमा, आपको दिखाई दे रहा है? ये मैं स्क्रीन को और बड़ा करता हूँ, ये देखिए। ये है मक्का मुकर्रमा जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है। ये जो रेड लाइन है ना, ये असल रास्ता है मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा के लिए। अब ये रास्ता है, ये बहुत दूर है। आपको पता है कि ये कितना किलोमीटर बनता है? यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यह नबी अकरम 12 रबीउल अव्वल के मुताबिक 24 सितंबर 622 ईस्वी को बरोज़े पीर कुबा पहुंचे थे। ठीक है, यकम मुहर्रम 16 जुलाई के मुताबिक, और यही हिजरी तारीख की जो है वो बनती है हमारे पास। अच्छा, यहाँ से देखिए रेड लाइन ऐसी जा रही है शॉर्ट वे, लेकिन आपने वो छोड़ के आप बिल्कुल ग्रीन लाइन देखें तो आप यहाँ से चले, और जो क्रॉस लगाया गया है यहाँ पे आपने 3 रातें गुजारी हैं, और ग्रीन लाइन को आपने फॉलो करते 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 आप जो है कितने मकामात से आप देख रहे हैं। ये खुदैद हैं, सुराका के मकाम, सुराका का जहाँ मिला। ठीक है जी। और ऊपर देखें तो ये खेमा है उम्मे माबद का, वहां भी आपका गुजर हुआ। यहाँ से गुजरते गुजरते आपके सारे रास्ते होते 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 आप मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं। कितना लंबा सफर डबल करके आप मदीना मुनव्वरा पहुंचे थे आप। ठीक है जी। अब यहाँ से इसको मैं छोड़ के आपको यहाँ से नक्शा दिखा रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा। ये देखें, ये है खदीजा तुल कुबरा का घर है, और वहां से हजवरा वो मकाम है जहां आपने खिताब किया मक्का को कि मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी कौम मुझे निकाल रही है। और ये जो तीसरी चीज है ना, ये अबू बकर सिद्दीक का घर है। ये देखें, अबू सिद्दीक का घर है। आप पहले यहाँ पहुंचे। आप यहाँ से होते होते आपने जो है वो देखो रेड लाइन को छोड़ दिया आपने, और गारे सोर की तरफ आ गए आप। ये सफेद जो लाइन चल रही है, ये है रास्ता मदीना मुनव्वरा जाने का। आपने ये रास्ता इख्तियार किया और आप चलते गए यहाँ से। अल्लाह अकबर, कितना लंबा रास्ता है। ये देखें, ये सारे रास्ते हैं। खैमा उम्मे माबद, यार देखो इस खातून का नाम कितना मुबारक हो गया। वो सहरा में कहाँ बैठी है, रास्ते से कितना दूर बैठी है। क्या पता था उसको कि कौन आने वाला है इस रास्ते पे? यार क्या खुश नसीब खातून थी यार। वाह 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 वाह। आप देखिए, कभी कभी रास्ता मिल जाता है दोनों का, फिर उसके बाद फिर आप छोड़ देते हैं उसको और शॉर्ट वे अपनाते हैं। यहाँ देखिए, आपने उसको छोड़ के आप यहाँ से चले हैं, और ये मदीना मुनव्वरा आप पहुंच गए। ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं यहाँ से एक और तरीके से आपको दिखाता हूँ, जरा ये देखें जरा। ये बड़े अच्छे लोगों ने खिदमत की है, रास्ता जो है दिखाया है। जरा देखिए, ये रास्ता आपको जरा वाज़ेह बताएगा कि आप जो है किन कैसे कैसे रास्ते से गुजरे हैं। जरा देखिएगा इस रास्ते को, आपको लगेगा कि ये रास्ता जो है वो किस तरह, कितना इसमें पहाड़ आए, कहाँ खुशकी आई, कहाँ सहरा आया। जरा इसको देखिएगा प्लीज, तवज्जो से देखिएगा। देखें, ये आपका खदीजा तुल कुबरा का घर है, और वहां से आप चल पड़े हैं हजवरा, और फिर मंजिल अबू बकर तक आप आते हैं। मंजिल अबू बकर जो है ना, अभी क्लॉक टावर में है। अभी मैं दिखाता हूँ, मैं आपको अभी वो दिखाता हूँ। ये देखें जरा, ये रास्ता देखें, ये रास्ता मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, आपको जरा देखिएगा अभी। ये देख रहे हैं, पहाड़ी देख रहे हैं, सहरा देख रहे हैं। ये गूगल का नक्शा है, ठीक है, और गूगल से बना हुआ है। ये देखें कैसे कैसे रास्तों से आप गुजरे हैं। अब तो ये रास्ते बन गए हैं ना। अब तो ये यहाँ से गाड़ियां गुजरती हैं, शहर बन गए हैं, गांव बन गए हैं। लेकिन ये रास्ता जरा देखें कि उस जमाने में कैसा होगा, जहाँ उस पर कुछ भी नहीं था। ये आप यहाँ से ऊपर से देख रहे हैं, अब आपको सही नजर आ रहा है कि पहाड़ कहाँ है और मैदानी रास्ता कौन सा है जिस पे आप जा रहे हैं। ये देखें, आप ग्रीन लाइन को बिल्कुल छोड़ा हुआ है आपने, और रेड लाइन पे आप चल रहे हैं। देखिए, कभी पहाड़ों के पीछे हो जाते हैं, कभी उसके दरमियान में हो जाते हैं, कभी मैदानी रास्ते में आ जाते हैं, फिर आप वहां ठहरते नहीं हैं, फिर आप आगे चलते हैं। मैदानी इलाकों में नहीं ठहरे आप। अच्छा देखिए जरा यहाँ से क्या है। अब जिनकी किस्मत थी वो किस्मत थी, सुराका की किस्मत थी। अल्लाह अकबर, सुराका बिन मालिक। और उनको क्या खिताब फरमाया आपने, और कहा कि सुराका तुझे क्या हो गया, मैं तो तुम्हारे हाथ में कंगन देख रहा हूँ, किसरा के कंगन देख रहा हूँ, और ये 100 ऊंट क्या चीज है। अल्लाह अकबर। फिर वो हजरत उमर फारूक ने मस्जिद नबी में बैठ के आपको सोने के कंगन थे, सोना हराम है और मर्दों पे, और आपने सोने के कंगन पहनाए फिर सुराका को, क्योंकि रसूलुल्लाह ने इजाजत दी फरमाई थी। इसलिए हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह जो है कानून बनाने वाले हैं। एक कुरान है और एक हदीस है, हदीस भी जो है वो भी कानून बनाने वाली है। तो फिर यही हुआ कि फिर आपने मस्जिद में बैठ के, और सदर उमर फारूक जैसा वो खलीफा, उन्होंने फिर आपको आपके हाथ में कंगन पहनाए। क्या बात है यार।
اور اس طرح ام معبد کا واقعہ دیکھو ذرا، کتنے خوش نصیب ہے اور اس کا شوہر کتنا خوش نصیب ہے، پھر یہ دونوں یس مدینہ منورہ پہنچ گئے ان کے پیچھے پیچھے۔ یہ راستہ ذرا دیکھیں آپ، ذرا یہ راستہ دیکھیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا جو ہے وہ سفر جو ہے نا طے کیا ہے، اس قسم کا راستہ ہے۔ یہاں یہ ریڈ لائن اور گرین لائن دونوں مل گئی ہیں، چونکہ یہ راستہ ہے نہیں کوئی، پہاڑوں کے درمیان سے جا رہے ہیں، لیکن پھر یہ دوبارہ آپ نے ریڈ لائن پھر پکڑ لی اور گرین کو چھوڑ دیا آپ نے۔ یہ دیکھیں آپ یہاں سے گزر گزر کے جا رہے ہیں، یہ پہاڑوں کے درمیان سے ہوتے ہوتے آپ، اور بلکہ یہ شارٹ وے ہے، یہ بڑا کام کیا انہوں نے عبداللہ نے کہ آپ کو شارٹ وے سے لے گئے۔ ہے ذرا راستہ صاف نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ یہاں سے چلے۔ آپ لوگ اگر صبر سے کام لیں تو میں آپ کو بڑا خوبصورت دکھانے والا ہوں، یہ بہت خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت منظر ہے، اور بندہ بس کیا ہے کہ یار یہ دیکھتا جائے۔ یہ آپ کا یہ مدینہ منورہ جو ہے آپ یہاں پہنچے ہیں۔ اچھا جی، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہمارے جو بھائی ہیں نا، انہوں نے اتنا زبردست کام کیا ہے زبیر بھائی نے، جو زبیر ہے نا، زبیر یہ بندہ جو ہے یہ ٹھیک بندہ ہے اور یہ با ادب آدمی ہے، جب بھی بات کرے گا ادب سے بات کرے گا، اس کے پروگرام اچھے ہوتے ہیں، میں ریکمینڈ کروں گا۔ دیکھیے گا یہ وہ مقام ہے، دیکھیں یہ ہے، یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ سیدہ خدیجہ کا گھر کہاں تھا۔ مروہ کے گیٹ سے نکل کے آئیں گے اس طرف، جیسے مروہ سے نکلیں گے تو رائٹ سائڈ پہ آپ نے موڑ لینا ہے اس طرف، جہاں پہ صفا کا جو ہے راستہ جا رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا نا، جہاں پہ یہ لوگ ابھی چل رہے ہیں، یہ جو 3 بندے چل رہے ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، یہاں پہ جو ہے گھر ہوا کرتا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا، اور یہیں پہ جو ہے جو کفار مکہ تھے گھر لگا کے بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے سامنے۔ لیکن ابھی آپ کو یہاں پہ جو دکھانا مقصود ہے وہ ان کا گھر مبارک، جہاں پہ جو ہے اس وقت ہم یہ آپ کیمرہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہے مطلب ایگزیکٹلی یہاں پہ لوکیشن تھی، تھوڑا مطلب آگے پیچھے ہو سکتی ہے کچھ میٹر، اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے اس طرف آپ جو کلوک ٹاور ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، یہاں پہ جو ہے بوابت بنی شیبہ، اس کے سامنے جو ہے یہاں پہ یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ گھر ہوا کرتا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جب کفار یہاں پہنچے، اس کے بعد پھر آپ جو ہیں آپ جو ہے دکھاتا ہوں میں آپ کو، صدیق اکبر کا گھر دکھاتا ہوں میں آپ کو ذرا۔ یہ سب سے پہلے کہاں پہنچے؟ صدیق اکبر کے گھر پہنچے ہیں، یہ دیکھیں یہ ہے سیدنا صدیق اکبر کا گھر، اللہ عنہ کے گھر کی طرف، جو کہ آپ یہاں پہ نیچے یہ دیکھیں، دیکھیں یہ جو وہ آپ سلیٹر نے اوپر دیکھا آ ہوگا رہے ہیں۔ بالکل حرم کے بالکل سامنے، یہ دیکھیں سامنے ہے، اور یہاں ابو بکر کا گھر تھا، یہاں پہ یہ گھر ہے، اور گھر اوپر تھا، گھر اوپر ہے، یہ گھر اوپر تھا، پہاڑی پر تھا، اس لیے یہاں پر مسجد بنائی گئی ہے۔ اب مسجد اتنی بڑی ہے کہ نہیں معلوم کہ وہ گھر کہاں پہ تھا، اس میں مخصوص وہ جگہ ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے کہ بہرحال اس جگہ پہ تھا، وہ اتنے اونچا تھا اور یہاں پہ تھا۔ تو یہاں چلو ان کی مہربانی مسجد بنا دی ہے ان ظالموں نے، لیکن یہ ہے کہ چلو یہاں پہ ہمیں کم سے کم، تو یہاں سے وہ ہجرت کا راستہ شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے یہ مسجد ہے جو کہ ہم دیکھتے ہوتے ہیں۔ اچھا میں یہاں سے ہٹ کے، اچھا پھر دوسرا دفعہ دیکھیں، یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو صدیق ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے یہ نکل گھر کے ہے، اب جو ہے الہجرہ یہ روٹ گھر کے ہے، اوپر جا رہے ہیں، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے جو ہے غار ثور تک پہنچے تھے۔ تو سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہجرہ کا جو روٹ ہے وہ کہاں سے شروع ہوا یہ روٹ یہاں تھا۔ سے جی اس دیکھو، وقت جو ہے ہم طریق الہجرہ کے اوپر آ چکے ہیں، یہاں سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سامنے جو ہے کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو ہے اس طرف سے جیسے آپ مکہ ٹاور سے باہر نکلتے ہیں تو یہ جو ہے راجہ کی ATM ہے، اور یہاں پہ جو ہے مکہ جو کلوک ٹاور ہے، ان دونوں کے درمیان سے یہ راستہ جو جا رہا ہے کبوتر چوک کی طرف، اس طرف سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر کے پچھلے دروازے سے نکلے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ میں سے کوئی بندہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا ہو، اور انہوں نے یہی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ باہر ہی انتظار کریں گے اور جاتے تھے، وہ راستہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہ راستہ جو ہے یمن کے لیے ہوا کرتا تھا، اور یہاں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یمن کا راستہ ہے اس راستے کی طرف غار ثور کی طرف جو ہے نکل پڑے، جو کہ اس طرف ہے، لیکن اس سے پہلے یہ اشارہ ابراہیم لوگوں کو پتا ہوگا جو گئے ہوئے ہیں، اللہ پاک ہمیں سب کو بار بار لے کے جائے۔ تو یہ کبوتر چوک ہے، ٹھیک ہے جی آپ کا، اور یہ دیکھیں سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہی ہے، یہاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ثنیت خدئی ہے وہاں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے غار ثور کی طرف۔ تو آئیے آپ کو جو ہے یہ سارا روٹ دکھاتے ہیں۔ طریق الہجرہ جو ہے یہ جو بیچ میں، یہ تو ابراہیم الخلیل اس طرف ہے، لیفٹ سائڈ پہ جو روڈ جا رہا ہے وہ ہے الہجرہ کا روٹ، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کی طرف تشریف لے گئے۔ ثنیت خدئی کے اوپر کھڑے ہو کے پھر وہاں سے راستہ جو ہے دوبارہ سمجھائیں گے، ٹھیک ہے۔
تو اس وقت ہم خدئی میں داخل ہو دیکھو چکے ہیں، وادی خدئی، اور اس کے آپ کو پیچھے نظر آپ آ رہا وہاں ہے پہ دیکھ سکتے ہیں جبل ثور، جہاں پہ غار ثور ہے۔ غار ثور اس لیے کہتے ہیں اس کو، یا جبل ثور اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی جو اوپر کا ایک حصہ ہے بعض طرف سے ایسا نظر آتا ہے جیسا کہ جو بیل ہوتا ہے، گائے کا جو میل ہوتا ہے نا، اس کی مطلب ہے کہ شکل میں وہ اس کا مفہوم پڑتا ہے کوہان، یہ جو کوہان بولتے ہیں میرے خیال سے، تو یہ جو گائے کی بیل کی جو کوہان ہوتی ہے نا، اس سے شکل ملتی جلتی ہے، اس لیے اس کو جبل ثور بولتے ہیں۔ تو آئیے اب آگے جو ہے آپ کو غار یہ کوہان کی جو مثال، جو یہ پہاڑ بنا ہوا ہے، یہاں پر جو ہے وہ آپ اس کو اس لیے سور کہتے ہیں، اور یہاں وہ آپ پہنچے ہیں۔ اچھا یہاں سے دیکھیں تو آپ کو میں دکھاتا ہوں ذرا، یہ غار سور کا راستہ ایک دفعہ دیکھ لیں ذرا، یہ راستہ کے دیکھیں۔ بھی بہت سے لوگ آ رہے ہیں اوپر پہاڑ کی طرف۔ مجھے اس وقت جو میری فیلنگ ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ تھکاوٹ کی وجہ سے ایسی ہیں، یا میں یہ جو سخت پہاڑ ہیں، سخت پتھر کے جو پہاڑ ہیں جن کے اوپر اس وقت میں چڑھ رہا ہوں، میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ امیجن کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری تھی اس وقت۔ اندھیرا تھا، رات کا سماں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا اہل مکہ جو ہے وہ آفیشلی قتل کرنے کے درپے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن الحافظ اللہ۔ یہ دیکھیں سارا روڈ آ رہا ہے، یہ دیکھیں اوپر اور سے یہاں دیکھیں سے ذرا، ویو دیکھیں آپ، یہ دیکھیں بھائی، یا اللہ، وہ سامنے اس گھر طرف ہے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر ہے، اور سامنے نیچے جو ہے وہ دیکھیں آپ میوزیم بن رہا ہے، میوزیم المہاجر، ایک بڑا پروجیکٹ ہے ماشاءاللہ، جس سے بہت آسانی ہوگی اور آسانی سے سیرت کا جو مسار ہے وہ بھی سمجھ آئے گا، بھی کام ہو رہا ہے۔ اور نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں راستہ بھی بن رہا ہے سارا۔ ہم وہاں نیچے سے آئے تھے، وہ دیکھیں ہماری گاڑی جو ہے وہاں پہ پارک ہے، یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ نظر آ رہی ہے پہلی والی، کا، وہاں۔ اتنا لمبا سفر ہے یہ اوپر جانے کے لیے۔ اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہے، یہاں سے آپ کو غار سور دکھاتا ہوں، دو غار دکھاتا ہوں ذرا، یہ دیکھیں ذرا، ایک غار یہ ہے، ایک غار یہ تھا، یہ دیکھو یہ غار، پہلا غار یہاں ہے۔ پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل جو ہے نظر آ جاتی ہے ہر چیز، دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی بھی ہو یہاں پہ تو وہ جو ہے فوراً اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کو دوسری غار کی طرف لے کے یہ چلتا ہوں غار میں۔ جو ہے نا، یہ غار اس کے بارے میں نہیں ہے کہ یہ غار سور ہے، بلکہ اس کے بعد ہی کوئی نا آگے کوئی ہے۔ یہ دیکھو ابو بکر صدیق، یہ کیا لکھا ہے، بھٹا لکھا ہوا ہے، بھٹا، بھٹے نے یہاں آ کے جو ہے نا پتہ نہیں لکھائی لکھ دی ہے، پتہ نہیں کیا ظالم لوگ ہیں۔ آئیے میرے ساتھ، یہ ہم اس غار سے نکلے ہیں، یہ ٹھیک دیکھیں ہے۔ ذرا، سارے سمجھ اب رہے ہیں کہ یہ یہ والی وہ چیز ہے جب جھوٹ حضرت سمجھ بکر رہے ہیں۔ صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کی طرف دیکھے گا تو یا رسول اللہ وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ لیکن اب آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح جو ہے یہاں پہ وہ ہوا تھا معاملہ۔ بسم اللہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ میں اپنے جوتے اتار لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ آئیے، بسم یا اللہ، یہ پہاڑ میرے ہے، تو پاؤں پھسل رہے یہ غار سور یہ ہے، دیکھیں۔ ہیں۔ ایک سیکنڈ، یہ جو ہے ابھی میں غار میں اتر رہا ہوں، ٹھیک ہے، غار سور میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، وہ اندر تو نہیں آیا، اب اس طرف سے، یہ دیکھیں، اب دیکھیں، یہ دیکھیں، یہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو کچھ جب بھی تک کہ نظر آپ نہیں آ وہ رہا۔ نیچے ادھر نہیں اتریں گے، اور پھر یہاں پہ اس طرف دیکھیں گے، یہ نیچے یہاں پہ جگہ ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ نیچے جگہ ہے ساری، اللہ اکبر۔ اوپر سے جب نظر تک نہیں کوئی آتا۔ نیچے نہیں اترتا یہاں پہ، اس کو یہاں پہ کچھ نہیں نظر آنا، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں بھائی، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہاں پہ تھے۔ اب دیکھو دیکھ یہاں رہے سے، ہیں دیکھو ذرا، اوپر جو کوئی بندہ کھڑا ہو تو وہ جب تک نیچے یہاں پہ نہیں آئے گا نا تو اس کو یہاں پہ یہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا کہ یہاں پہ کون ہے کون نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے دکھاتا ہوں، ابھی میں اوپر جب بھائی ویڈیو بنا رہے تھے تو میں یہیں پہ بیٹھا تھا، اور اوپر سے جو ہے وہ نظر جو ہے ان کو نہیں آ پا رہا تھا۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح بیٹھا جاتا ہے یہاں پہ۔ ایک طرف سے یہ راستہ بھی کھلا ہے غار کا، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے اب غار کے اندر یہاں پہ دیکھیں، سبحان اللہ، یہاں پہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اب یہاں پہ اگر کوئی بندہ بیٹھ جائے تو جب تک وہ غار کے اندر نہیں آئے گا نا، وہاں باہر سے آپ نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ آپ اندر نہیں آئیں گے اس طرف غار کے اندر۔ یا اللہ، کتنی تکلیفیں برداشت کی تھی، اللہ اکبر۔ یہاں 3 دن آپ گزر اگر گئے یہاں تھے۔ پہ بیٹھتے ہیں نا تو باہر کھڑا ہوا بندہ آپ کو نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ وہ نیچے نہ آئے۔ اس طرف موڑے کیمرے کو، یہ دیکھ رہے ہیں اب آپ، وہ جو ہے باہر کا دوسری طرف سے منظر دکھایا ہے۔ اصل جو بندے چڑھ کے آتے ہیں نا وہ اس طرف سے آتے ہیں جس طرف سے ہم داخل ہوئے تھے، اور آپ نے ویڈیو کے شروع میں دیکھا بھی تھا۔ تو اوپر جو ہے یہاں پہ کفار مکہ موجود تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ان میں سے اگر کسی نے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ یہاں پہ تھے اس طرف، کہنے لگے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہ اے ابوبکر، تمہارا اس 2 بندوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا جو ہے خدا ساتھ ہو؟ تو رات کے اندھیرے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ پہنچے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے جو ہے چیک کرنے دیں پہلے غار میں، آپ باہر ہی رہیں کہ کوئی جاندار چیز نہ ہو جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ ہائے ہائے ہائے، بہت پیارے واقعات ہیں، ذرا دیکھیے گا، ٹھیک ہے، ضرور دیکھیے گا اس کو۔ اچھا یہ دیکھیے گا یہاں پر نا، اس میں آپ کو ام معبد کا گھر دیکھیں ذرا، اللہ اکبر۔ اچھا، ایک جو چیز بعد میں وارد ہوئی ہے کہ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ فرماتی تھی
سچ ہم نے آپ کو دکھایا تھا یہاں پہ اس یہ طرف دیکھیں، یہ ہے، یہ ان درخت ہے. دو درختوں کے درمیان جو ہے کسی ایک مقام پہ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کا خیمہ مبارک تھا، اور دیکھا یہاں آپ پہ نے؟ دوبارہ دکھاتا ہوں میں آپ کو، دیکھیے. ایسا یہ کچھ دیکھو، نام ہے یہ یہ میدان دیکھو. سامنے آپ ایک درخت دیکھ رہے ہیں، میں وہ زوم کرنے درخت کی دیکھیں. کوشش کرتا ہوں. یہ جو آپ درخت دیکھ رہے ہیں طنطبہ، ایسا کچھ نام ہے اس درخت کا. یہ درخت ٹھیک ہے، اور یہ جو اوسج ہم نے آپ کو دکھایا تھا یہاں پہ اس طرف، ان دو درختوں کے درمیان جو ہے کسی ایک مقام پہ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کا خیمہ مبارک تھا، اور یہاں پہ جو ہے جو بکری کے دودھ کا معجزہ ہوا تھا، آئیے میں آپ کو وہ تفصیل جو ہے بتانے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا جی، یہ ہے محمد کا. اب دیکھیں یہاں، دیکھیں ذرا، یہ ہے غدیر خم کا. ذرا دیکھیے گا، یہ بھی راستے میں آ گیا. غدیر خم پہ آپ نے جب خطاب کیا تھا حج سے آنے کے بعد. اب وہ اور مسئلہ ہے، لیکن یہاں راستے میں ہے تو آپ کو وہ دکھا رہا ہوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نماز گاہ تھی وہ بھی دکھاتے ہیں. یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ساری جو وادی ہے وادی خم، یہاں پہ جو ہے آئیے، یہ جو ہے مصلی ہے آپ صلی اللہ علیہ یہ ہے. وسلم کا، ٹھیک ہے. اللہ اللہ تو یہ اللہ. جو ہے نا چیزیں زمانے کے حساب سے مطلب ہے کہ آبادی اور غیر آباد علاقے، یہ ایک پڑاؤ کا مقام تھا وقتی طور پر. یہاں پہ اس زمانے میں بھی کوئی آبادی نہیں ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے. یہ کھجور کے درخت جو ہے بہت پرانے ہیں، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور یہاں پہ باقاعدہ پوائنٹ بنا ہوا تھا. آج سے کوئی 60-70 سال پہلے بھی قوافل شاید یہاں سے گزرتے ہوں گے، جو ہے دوڑ لگا. یہ جو ہے وادی بس یہ ایک جو ہے نا غدیر خم کا، جہاں پہ آپ نے اعلان فرمایا تھا نا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا. یہ میدان تھا. اچھا، اس کے بعد نا آپ یہ دکھا رہے ہیں آپ کو سوراقا کا. سوراقا کے جو گھوڑا تھا وہ کہاں کہاں پہ جو ہے وہ ڈوب رہا تھا. گرد و غبار تھا، یہ دیکھ رہے ہیں یہاں آپ سے نے؟ لے کر آسمان تک جو ہے دیکھا جاتا تھا. اب اس جگہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ اللہ علاقہ. عالم، یہ آپ دیکھیں ابھی بھی یہاں پہ کس طرح مٹی اڑ رہی ہے، دیکھیں دور، لیکن باقی پورے علاقے میں آپ دیکھیں مٹی جو ہے ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے ڈیفرنٹ ہے. میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو. اس میں جو ہے آپ جب پاؤں رکھتے ہیں تو تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ پاؤں آپ کے نیچے جو ہے دھس رہے ہیں. اللہ عالم کہ بہرحال یہ واقعات جو ہے اسی علاقے میں پیش آئے تھے. اب یہ دور سے دیکھیے گا. دیکھتے ہیں، ہم اس مقام پہ موجود حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، صرف کرنے کے لیے ایک منٹ. یہاں کہ وادی ایک منٹ دوبارہ دکھاتا ہوں. قدید جو ہے یہاں سے کیسے نظر آتی ہے. سرا کا حراست ملنے محمد پھر اعجاز ان کے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ دیکھیں وادی سوراقا. قدید کے بعد جو ہے اس وقت ہم سراقہ ابن مالک کے جو گاؤں تھے وہاں پہ موجود ہیں. وہ یہ آپ علاقہ ہے، دیکھ وہ سکتے جگہ ہیں ہے، اس طرف، دیکھو. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں جڑی بوٹیاں بھی موجود ہیں مختلف قسم کی. یہ جو ہے ہری ہے اور یہ جو ہے خشک ہے. دیکھیں یہاں پہ پتھر بھی موجود ہیں، یہ دیکھیں یہ پتھر یہاں پہ. اللہ اللہ. بس یہ آپ نے تفصیل ساری دیکھنی ہے. اچھا جی، یہاں یہاں سے پہ رائٹ ہوں گے کنویں کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ ایک وہ جو نام تھے نا، نام کا جنہوں نے اچھا شگون نکالا تھا، وہ نام بہت اچھے ہیں ان کے. تو آپ نے فرمایا کہ نام تو بہت جو ہے نا وہ امن پر امن نام ہے اور برکت والے نام ہے. تو ہمیں خیر مل گئی ہے، وہ بکر مل گئی ہے خیر. وہ یہ جگہ ہے. اونٹ کا چرواہا ملا جس کا نام تھا مسعود بن حنیدہ. اچھا، یہ تو مسعود بن حنیدہ کی آپ بات ہو صلی رہی ہے. اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک کے پوچھا کہ یہ اونٹ جو ہیں کس کے ہیں. تو اس نے کہا کہ لرجل من اسلم، کہ مطلب اسلم قبیلے میں سے ایک شخص کے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ سلمت انشاء اللہ، کہ ابوبکر انشاءاللہ سلامتی ہوگی. مطلب وہ آپ نام سے جو ہے اچھا مطلب نکالا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام مسعود ہے. تو آپ نے پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ سعدت انشاء اللہ، کہ انشاءاللہ سعادت جو ہے مطلب حاصل ہوگی یا مطلب آسانی ہوگی. تو یہاں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی مطلب ایک فعل لیا تھا. یہ کنواں ہے، بہت پرانا کنواں ہے. اب اللہ عالم کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا کہ نہیں فرمایا. مطلب یہ جو آپ کنواں دیکھ رہے ہیں یہاں سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس میں ابھی بھی پانی موجود ہے، لیکن کنواں جو ہے بہت ہی پرانا ہے یہاں پہ استعمال کے لیے، اور آج کل بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس مسعود کو کہا کہ آپ جو ہے اپنے آقا سے میرا ذکر کرو اور ان کو کہو کہ ہمیں جو ہے اونٹ چاہیے. اور جب الاوس ملنے آئے اللہ 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 اللہ. یہ موجود مقام ہیں، ابوا دیکھیں، وہ ابوا. جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے. ذرا سنیے. اچھا اب آئیے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہم کہاں پہ موجود ہیں. وہ جو ہے جبل اطبال ہے، جو کہ عام راستہ ہوا کرتا تھا سارے قوافل کا گزرنے کا.
یہ جو آپ کو چوٹی نظر آ رہی ہے پہاڑ کی، یہ جو ہے درب الانبیاء اور درب القوافل ہوا کرتا تھا، اور اس طرف یہ جو آپ چوٹی دیکھ رہے ہیں یہ ہے ابوا، یہ وہی ابوا علاقہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مبارکہ بھی مدفون ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرف یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ راستہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا ہجرت کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ دیکھیں ہم بالکل کھلی وادی میں ہیں، اور آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کتنا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ وہاں سے قوافل گزرتے تھے عام، اور وہ سامنے جو ہے ابوا جو علاقہ ہے وہ اس طرف ہے، یہ جو آپ کو چوٹی نظر آ رہی ہے یہ مشہور ہے ابوا کی، اور اس طرف وہ سامنے جو آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں جبل اکھا اس کو بولتے ہیں، وہاں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے اپنے سفر میں وہاں سے ایسے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے، آپ کو مزید جو ہے اس وادی کی مناظر دکھا۔ اللہ اکبر، چلیں جی بس یہ کافی تھا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بہت سارا ٹائم لے لیا، لیکن یہ بہت شاندار ہے یہ ہجرت کا سفر، اور یہ میرے خیال میں زبیر بھائی کے ساتھ آپ کریں گے ساتھ تو یہ بہت شاندار ہے، بڑا بہادر بچہ ہے، بہت زبردست قسم کی، وہ آپ کو نا تفصیل سے بتاتا ہے، اور قرآن بھی صحیح سناتا ہے، حدیث بھی صحیح سناتا ہے ماشاء اللہ سے، تو ضرور دیکھیے گا۔ اس میں ہجرت میں اللہ پاک نے بہت سارے جو ہے وہ پیغمبروں کے لیے بہت سارے جو ہے اس میں برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اور ہمارے لیے بھی ہیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی ہمارے لیے بہت ساری برکتیں ہیں۔ اور کبھی آپ کو ٹائم ملے تو سیرت الرسول میں جو ہے ہجرت کا باب وہ ضرور پڑھیے گا، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، اور میں نے پہلے بھیجا تھا، پھر دفعہ دوبارہ بھیجتا ہوں آپ کو، کہ انبیاء کرام کو اللہ پاک نے ہجرتیں کروائیں، تو وہ جو ہجرتوں کے ثمرات تھے وہ کتنے زیادہ ان کو ملے، اور ہمارے آقا کریم جب وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آتے ہیں اور پھر اپنا مسکن بنا لیتے ہیں، اور واہ 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 کیا بات ہے، انشاءاللہ پھر وہ ہم پڑھیں گے مدینہ منورہ کی برکات کی انشاءاللہ تعالیٰ فضائل میں، جب بھی وقت ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ بہت شاندار سبق تھا اور بہت مزیدار ہے، بہت اس کا مزہ آتا ہے، کیا خالد جی، مزہ آیا آپ لوگوں کو یا بور ہو گئے ہیں؟ زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ Thomas صاحب was wonderful اور نو ڈاؤٹ کہ بس انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور پھر غار سور کیا دیدار کر کے الحمدللہ 2 دفعہ جانے کا اتفاق بھی ہوا، اور ادھر بیٹھ کے بھائی جی کے ساتھ بیٹھ کے الحمدللہ میں آدھی رات کو بیٹھ کے بڑا بھرپور میلاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ آمین اور آمین۔ صرف ایک چیز کرنا چاہوں گا کہ میرا خیال ہے لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ نسبت کیا چیز ہوتی ہے، یعنی آپ دیکھ لیں کہ 2 چیزوں کی نسبتیں دیکھ لیں، غار اللہ، سور کے جو ٹیک اوے آج کا، ہاں یعنی کبوتر کام آپ یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا، قرآن نے اس کا تذکرہ، اور محبوب کے لیے انہوں نے اس کے لیے کیا انتظام کیا، اور اس لیے ہم دیکھیں کہ ہر جگہ کبوتر کا مقام کیا ہے، واہ سبحان واہ اللہ، واہ 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 واہ، کیا 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 بے شک، جزاک اللہ علامہ صاحب، جزاک سلامت رہیں جی، بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا، بہت شکریہ احباب، اور آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر نئے سبق کے ساتھ مدینہ منورہ کا انشاءاللہ خلاصہ بیان کروں گا آپ کو، کہ 10 سال 11 سال کیسے گزرے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اپنے مضامین کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سب دوستوں کا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔